नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, नाराए हैदरी या अली। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल व अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजा। सबसे पहले तमाम तर तारीफ़ें हम्दो सना उस खुदावंद आलम, उस बुज़ुर्ग व बाला तर के लिए मखसूस हैं कि जिसने इस तमाम कायनात को खल्क़ फरमाया। वो खुदावंद मुतआल कि जिसके हुक्म के ताबे सूरज की रोशनी है, कि जिसके हुक्म के मुताबिक सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलता है और अपने मुकर्ररा वक्त पर डूबता है, और चांद की रोशनी, चांद की चांदनी भी उसी खुदावंद आलम के हाथ में है। वो खुदावंद आलम कि जिसने इस तमाम दुनिया को खल्क करके क्या फरमाया कि मैंने इस तमाम दुनिया को खल्क किया है तो मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद में। हम हदीस किस्सा में ये जुमले पढ़ते हैं कि जब खुदावंद आलम से ये सवाल किया गया कि ये कौन है, चादर के नीचे ये कौन है, तो खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये वो हैं जिनकी मोहब्बत में मैंने इस ज़मीन और आसमान को खल्क किया है। तो खुदावंद आलम का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि खुदावंद आलम ने हमें उसी दरवाजे से मुतमस्सिक किया जो अल्लाह के नूर की रोशनी है। वो मोहम्मद आले मोहम्मद के जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस दुनिया व आसमान को खल्क किया, ज़मीन व आसमान को खल्क किया, उसी मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत को हमारे दिलों में दाखिल किया। खुदावंद आलम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी अता की, मैंने तुम्हें ज़िंदगी अता की। अब जब ज़िंदगी इंसान को अता की, इंसान को इस दुनिया में भेजा खुदावंद आलम ने, तो खुदावंद आलम खुद इरशाद फरमा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी इस तरह से है कि कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी है तो कभी गम भी है, कभी मुश्किलातें हैं, कभी परेशानियां हैं तो कभी आसानियां हैं। यानी इंसान की ज़िंदगी यानी मुस्तकिल नहीं है, खुशियां हैं तो खुशियां ही हो, गम है तो गम ही हो। नहीं, खुदावंद आलम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात तुम्हारे ऊपर परेशानियां, मुश्किलातें हावी हो जाती हैं। फिर उसका हल क्या है? जब हम परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं, मदद के तलबगार होते हैं, तो क्या करें? बस आगे खुदावंद आलम ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि जब तुम परेशान हो, मुश्किलातों में हो, तो क्या करो? मदद मांगो। किसके ज़रिए? सब्र व सलात के ज़रिए। अब सब्र से मुराद क्या है? जब हम कुरान की ज़ाहिरी माना को देखते हैं तो यहाँ पर सब्र से मुराद रोज़ा और सलात से मुराद नमाज है।
کیا معنی ہوئی اس کی کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مدد مانگو روزے اور نماز کے ذریعے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور اس کا ماننا سخت ہے. کس کا؟ نماز کا ماننا سخت ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اب ظاہری معنی خداوند عالم نے یہ بتائی قرآن میں. اب جب ہم روایتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بحار الانوار کی یہ روایت ہے کہ امام سید ساجدین زین العابدین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر ایک آیت کا 40 ظاہر اور 40 باطن رکھا ہے. یعنی 40 اس کی ظاہری معنی نکلتی ہیں ایک آیت کی، اور 40 اس کی باطنی معنی نکلتی ہے. جب ہم اس روایت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام آگے فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ مولا سے جب سوال کیا گیا کہ مولا صبر اور صلات سے مراد کیا ہے، تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر صبر سے مراد رسول اللہ ہے اور صلات سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں. مولا نے کیا فرمایا؟ اس کی باطنی معنی یہ ہے کہ جب تم مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ تو مدد مانگو کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے اور علی کے ذریعے. اگر ہم امام علی علیہ السلام کے اس قول کے مطابق اس آیت کی پوری معنی کریں تو آیت کی معنی یہ بنتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تم پریشانیوں اور مشکلاتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو تو بس مدد مانگو رسول کے ذریعے اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے. اور اگلی آیت کہ علی کا ماننا سخت ہے لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بس بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو علی کو علی نہیں مانتے. کیونکہ ان کے دل بغض علی سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے آنکھوں پر خداوند عالم نے ایک چشمہ لگا دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ علی کے فضائل کس طرح سے ہیں، بلکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کر دیتا ہوں. بس خداوند عالم کا یہ شکر کرے کہ خداوند عالم نے ہمارے دل میں یہ ہدایت کا نور ظاہر کیا ہے. خداوند عالم نے ہمارے دل میں محب علی کو رکھا ہے. بس وہ لوگ جو بغض علی رکھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جس کے لیے شاعر نے اپنے شعر میں کیا کہا ہے کہ اس کی نگاہ بد ہے خرت پائمال ہے. کس کی؟ جو بغض علی کو دل میں رکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اس کی نگاہ بد ہے خرت پائمال ہے، جو پھر گیا علی سے بس اس کا زوال ہے. جو پھر گیا علی سے بس اس کا زوال ہے. اور نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا؟ کیونکہ جب نام علی لے لیا تو پھر گرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا. کیا؟ ارے لے جو نام اس کا تو گرنا محال ہے. آگے کیا کہتا ہے کہ یا تو دونوں جہاں میں علی کی مثال لا، یا تو دونوں جہاں میں علی کی مثال لا، یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے. تو بس بغض علی کیا کہتے ہیں ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم خداوند عالم کا شکر ادا کریں کہ جس خداوند عالم نے رسول کے بعد ہمیں علی بن ابی طالب پر رکھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا امام علی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا علی، میں آج آپ کو ایک خوشخبری دوں؟ تو مولا فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ مجھے خوشخبری دیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خداوند عالم سے 5 چیزیں مانگی، 5 دعائیں مانگی
جن میں سے 4 خداوند عالم نے قبول کی اور ایک کو امتحان کے لیے رکھا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خداوند عالم سے دعا مانگی، خدایا جب روز قیامت ہو اور تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں تو خداوند عالم سے میری یہ دعا ہے کہ جب مجھے اٹھایا جائے تو میرے ساتھ میرا بھائی علی بھی ہو۔ خداوند عالم نے میری یہ دعا قبول کی۔ خداوند عالم سے میں نے دوسری دعا یہ مانگی کہ خدایا حوض کوثر کا مالک تو نے مجھے بنایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا علی اپنے شیعوں کو سیراب کروائے۔ خداوند عالم نے میری دعا یہ بھی قبول کی۔ پھر خداوند عالم سے میں نے تیسری دعا مانگی اور کہا کہ خدایا حمد الہی کا پرچم میرے ہاتھ میں ہے، یعنی تو نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن روز قیامت وہ حمد کا پرچم میرے علی کے ہاتھ میں ہو۔ خداوند عالم نے یہ بھی میری دعا قبول کی۔ خداوند عالم سے میں نے چوتھی دعا مانگی، کہا خدایا جنت اور جہنم کا مالک تو نے مجھے بنایا ہے، لیکن تقسیم النار والجنت میرے علی کو بنا۔ اور خداوند عالم نے یہ بھی میری دعا قبول کی۔ اور وہ آخری دعا جو میں نے خداوند عالم سے مانگی لیکن خدا نے انکار کیا اور کہا کہ میں تیرا امتحان لوں گا، وہ کون سی دعا تھی؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا مانگی کہ خدایا میرے بعد میری تمام امت کو علی پر جنگ کرنا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس سے زیادہ تیری امت کے لیے اجر رکھا ہے، کیونکہ میں اس امت کے ذریعے تیرے علی سے امتحان لوں گا اور علی کے ذریعے تیری امت سے امتحان لوں گا۔ بس جس کے دل میں ولایت علی پیدا ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اس کے لیے میں نے اتنا اجر رکھا ہے کہ جس میں کبھی بھی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ تو یہ اجر خداوند عالم نے علی کے شیعوں کے لیے رکھا ہے کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک امتحان ہے، جس کے ذریعے خداوند عالم ان کو ایسا اجر عطا کرے گا کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ اب رسول خدا نے بارہا حدیثیں، بارہا روایتیں، بارہا علی کی شان، بارہا علی کی منزلت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور کبھی فرماتے ہیں یا علی مثلک مثل الکعبہ فی ہذہ الامہ، کہ اے علی تیری مثال میری امت کے لیے کعبے کی طرح ہے۔ کیوں کہ کعبے کی طرف لوگ آتے ہیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں آتا، بس تیرے پاس بھی لوگ آئیں گے، تم لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ علی رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے آگے سر کو جھکاؤ، علی کے آگے دل کو جھکاؤ۔ کس طرح سے جھکاؤ؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہارا وضو بھی درست ہو، تمہاری نماز بھی درست ہو، تمہاری عبادتیں بھی درست ہو، 1000 رکعت ادا کرو، 1000 نمازیں پڑھو، لیکن تمہاری پشت کعبے کی طرف ہو تو تمہاری وہ نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ بس رسول خدا کعبے کی مثال دے کر یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بغض علی شامل ہے تو تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں، کوئی بھی عبادت نہیں قبول نہیں۔ جس طرح سے کعبہ اسلام کی پہچان ہے، ویسے علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ جس نے کعبے سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا نے کعبے کی مثال دی۔ جس نے قرآن سے محبت کی، رسول خدا نے قرآن کی مثال دی۔ کیا فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کے فضائلوں کو بیان کروں تو علی کی مثال کس طرح سے ہے؟ جس طرح سے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، ماشاءاللہ اہل علم ہیں آپ، کہ سورہ توحید کا کیا مقام ہے؟ سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھو تو تیسرا حصہ قرآن کا ختم ہوتا ہے، 2 مرتبہ پڑھو
تو آدھا ختم قرآن کا ہوتا ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھو تو پورا ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ بس رسول خدا یہ مثال دے کر ایک فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے علی کی مثال اس دنیا میں قرآن کے سورہ توحید کی طرح ہے۔ بس رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم زبان سے علی کی محبت کا اقرار کرتے ہو تو تمہارے ایمان کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اگر زبان کے ساتھ دل میں بھی محبت رکھتے ہو تو تمہارے 2 حصے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، تمام ہو جاتے ہیں، اگر تیسرا حصہ یعنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہو، دل میں بھی محبت رکھتے ہو، اپنے اوضاع سے اپنے کردار سے بھی علی علی دکھاتے ہو تو تمہارا پورا حصہ ایمان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ایک اور حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 حصے ہیں اور سلمان 10ویں حصے پر فائز ہے، کیونکہ سلمان زبان سے بھی علی علی کرتا تھا، دل میں بھی علی علی ہوتا تھا اور اپنے کردار سے بھی علی علی دکھاتا تھا۔ نعرہ حیدری حیدری کیا تھا آواز؟ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب علی کے فضائلوں کو لوگ پوچھتے تھے کہ علی کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، تو رسول خدا کیا فرماتے تھے کہ جب تم دنیا میں نگاہ کرو، دنیا کی مثال دے کر رسول خدا سمجھاتے تھے کہ تم جب دنیا میں نگاہ کرتے ہو تو دنیا میں جو چیز سب سے بلند نظر آئے، جس کا مقام سب سے اعلیٰ نظر آئے، جو سب سے گرون نظر آئے، یعنی جو سب سے مہنگی چیز نایاب نظر آئے، بس تمام دنیا میں تمام انبیاء میں علی کا وہ مقام ہے، وہ مقام ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ من اراد این یرا آدم فی علمہ، نوح فی اطاعتہ، ابراہیم فی خلتہ، و عیسیٰ فی اطاعتہ، فی عیسیٰ فی صفتہ، فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ اگر چاہتے ہو کہ آدم کے علم کو دیکھیں، اگر چاہتے ہو کہ نوح کی اطاعت کو دیکھیں، اگر چاہتے ہو کہ ابراہیم کی خلت کو دیکھیں، اگر چاہتے ہو کہ عیسیٰ کی صفتوں کو دیکھو، کیا کرو؟ فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب۔ بس علی کے چہرے کی طرف جب نگاہ کرتے ہو تو تمہیں آدم کی زیارت بھی ہو جائے گی، تمہیں ابراہیم کی زیارت بھی ہو جائے گی، تمہیں نوح کی زیارت بھی ہو جائے گی، تمہیں عیسیٰ و موسیٰ کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ بس میں کہوں کہ حضرت یوسف کا حسن مشہور تھا، حضرت یوسف وہ تھے کہ خداوند عالم نے ان کے حسن کا چرچا قرآن میں بھی بیان کیا، وہ حسن کے جو لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے، لوگ جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔